तीसरा बाब, इंसान का मंतहाए मकसूद, हयात अबदी से बहरा अंदोजी, मसीही रिवायात की सरवतमंदी। सवाल पैदा होता है कि इंसान के मुतालिक खुदा की मशीयत क्या थी और उसे अपनी जिंदगी किन उसूल पर तरतीब देनी चाहिए थी ताकि उसकी रजा का मकसद पूरा हो जाता। जब हम कुरून वस्ता के इंसान का मादी माहौल छोड़कर उसके अखलाकी मामन का रुख करते हैं तो हम बाज उन अकायद से दो चार होते हैं जो आज तक की जहनी जिंदगी की बुनियाद का एक हिस्सा है। 12 अफलाक, कुदूसियों की जमातें, रोज रोज की करामतें, मकासिद की छानबीन खत्म हो चुकी। अब उनकी याद ताज़ा की जाए तो दौरे हाजिर के उलूम से तफावत व इख्तिलाफ का मसला सामने आ जाता है। ताहम मसीहियत की रास्तबाजी और मसीहियत की मोहब्बत हमारे दौरे हाजिर की इल्मी इमारत के कदीम तरीन पत्थर हैं। पहले वहशी अकवाम ने उनसे काम लिया। ये उस जमाने की बात है जब यूनानियों ने इल्म साइंस का सुराग भी नहीं लगाया था। हम इस इल्म साइंस से बहुत आगे निकल चुके हैं, लेकिन ये चीज़ें अब भी बदस्तूर हमारे साथ चली जा रही हैं। चूंकि ये चीज़ें बुनियादी हैसियत रखती थीं और उनमें ज़िंदगी की रूह थी, लिहाजा हर नया दौर उन्हें अपनी ज़िंदगी के हालात के मुताबिक बना लेता रहा और ये बार बार एक नए मजलिसी निज़ाम के मौजू बुनियादी उसूल मुहैया करती रहीं। मसीहियत का कोई एक तरीके हयात नहीं, मसीही नस्बुलैन ही कोई नहीं। मगरबी दुनिया की अखलाकी रिवायात हद दर्जा मखलूत, पुरपेच और इब्तदा ही से उनमें ऐसे मुतसादिम रुझानात शामिल रहे हैं कि कोई भी रास्ता गैर मुतनाज़ाफिया नहीं समझा जा सकता। ना किसी दौर में मुत्तहिदा और हमागीर मरकज़ व नस्बुलैन की नुमाइश की, बाई हमा दुनियाए कदीम से मसीहियत को जो मीरास मिली थी वो इतनी सरवतमंद और मतनू थी कि गैर महज़ब कौमें अपनी बदलती हुई ज़रूरतों के सिलसिले में उससे पूरा फ़ायदा उठाती रहीं। इंसानी तकाज़े, किरदार या मिजाज का कोई पहलू ऐसा ना था जो उसके वसी हदूद में किसी न किसी दर्जे की तस्कीन हासिल ना कर सका। ये तनव्वु इसकी कमज़ोरी का सबसे बड़ा सरचश्मा था। यही वजह है कि मसीहियत क्यों अपने नमूने का मुआशरा तामीर ना कर सकी और किस वजह से तहजीब पर अपनी हकीकी हैसियत की छाप ना लगा सकी जैसे कि इस्लाम ने लगाई। लेकिन यह तनव्वु उसकी कुव्वत का ख़ास सबब बन गया, क्योंकि उसमें मुतसादिम अनासर की वजह से यकगूना लचक और सलाहियत तताबुक पैदा हो गई, जिसे हम अखलाकी तरक्की कहना पसंद करते हैं। इसमें कोई शुबा नहीं कि मगरिब हिंदुस्तान या चीन जैसे पायदार मुआशरे तामीर ना कर सका, अगरचे उसके कारनामे बजाय खुद अजीम शान थे। इसका असल सबब बड़ी हद तक अखलाकी रिवायात की असासी हैसियत है। ज़रा नस्बुलैन के वसी इख्तलाफ का तसव्वुर तो कीजिए। पौलूस रसूल, मग़ज़ी, सेंट अगस्टाइन उस्कुफ, सेंट बेनेडिक्ट राहिब, ग्रेगरी पोप, सेंट फ्रांसिस इंसान व हैवान का दोस्त और भाई, सेंट लुई अलमदार मोहम्मत सलीबिया, लूथर मुस्लिह, क्रामवेल, प्योरिटन फॉक्स, क्विकर वेजली, दाई वॉल्टियर, हमदर्द बनीनो, पार्कर, जमहूरियत दोस्त, लिंकन हामिए आज़ादी गुलामा, मैकडोनल्ड, इश्तराकी। इससे ज़्यादा इख्तलाफ का तसव्वुर मुश्किल है और इन तमाम शख्सियतों ने मसीही अखलाक की रिवायात ही के दामन में परवरिश पाई थी। अगरचे हर नस्ल के लोग इन रुझानात में से किसी एक पर जोर देते रहे जो मसीही मीरास में शामिल थे, ताहम कुरून वस्ता में ये तमाम रुझानात मौजूद थे। ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों के लिए इख्तलाफ मकासिद के बावजूद 13वीं सदी में एक निज़ाम तैयार कर लिया गया था और ऐसी अखलाकी दुनिया तरतीब दे दी थी जो इसकी ख़ास ज़रूरतों की पैदावार थी। हम उनमें से बड़े बड़े रुझानात को अलग करके कुरून वस्ता के निज़ाम का आम खाका सामने लाएंगे, फिर हम ज़्यादा मखसूस नज़रियात पर मुतवज्जे होंगे ताकि उस अहद के मुआशरे के अज्जाए तरकीबी आश्कारा हो जाएं। इब्रानी रास्तबाजी। इब्रानियों से मसीही रिवायात में ये बुनियादी अकीदा दाखिल हुआ कि खुदा ने इंसान को वो दस्तूर अता किया है जो आसमान से बज़रिया इल्हाम उसे मिला। उसमें इंसान के तमाम फ़राइज़ वाज़े कर दिए गए। इस दस्तूर में जो कुछ करने का हुक्म दिया गया वो मारूफ है और जिससे रोका गया वो मुनकिर है। अखलाकियात का खुलासा ये है कि खुदा के उस आला दस्तूर की पाबंदी ही रास्तबाजी की बुनियाद व असास है। अहदनामा अतीक
میں اس تصور کے نشو و ارتقاء کی تاریخ اس دھندلے دور سے محفوظ ہے جب آقا و مالک الکل محض ایک قبائلی خدا تھا۔ وہ قربانی اور سختنی نظروں پر اسی طرح خوش ہوتا تھا جس طرح سرزمین مشرق کے دوسرے دیوتا خوش ہوتے تھے۔ پھر نبیوں کے اخلاقی جلال کا دور آ گیا جب خدا مالک السماوات والارض بن گیا اور اس نے کائنات کے پروردگار کی حیثیت اختیار کر لی۔ اس عہد میں خدا کی مشیت راست بازی کے سوا کچھ نہ تھی۔ وہ صرف تائب اور پشیمان قلوب سے قربانیوں کا متقاضی تھا۔ یہودیوں کے صحیفوں میں دو متضاد رجحان موجود ہیں۔ اول یہ رجحان کہ اس قانون کی تمام تفصیلات عبادات و مراسم کی غرض سے مستقل طور پر مرتب کر لی جائیں اور ایک ایسا مکمل مجلسی نظام تیار ہو جائے جو فلسطین کے سادہ زرعی معاشرے کے لیے موزوں تھا۔ یہ سب کچھ مذہبی پیشواؤں کی ایک جماعت نے ترتیب دیا تھا۔ اس کی حرفن پابندی ضروری تھی کیونکہ خدا کی رضا یہی تھی۔ دوم یہ رجحان کہ اس احباری نظام کی تہہ میں پہنچ کر حق، انصاف اور رحم کے پائیدار اصول تلاش کیے جائیں جو نبیوں کے سادہ اور ہمہ گیر مواعظ کی شکل میں منظر عام پر آئے۔ پہلے رجحان کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک منظم، پائیدار اور مختص الوضع نظام وجود پذیر ہو گیا جس میں ہر چھوٹے بڑے معاملے کی نگہداشت لازم تھی۔ دوسرے رجحان کا نتیجہ یہ ہوا کہ بے انصافی کے خلاف شعلہ ریز نفرت پیدا ہوئی۔ مظلوموں کے لیے انقلاب انگیز حمیت جوش میں آ گئی۔ یہ نفرت بعض اوقات حد درجہ تنگ نظر، تند، بے رحم، تعصب خیز اور ناروادار ثابت ہوتی رہی۔ بعض اوقات بڑی وسیع القلب، رحم دل، حق شناس اور اپنی ہمدردی و وسعت میں عالمگیر ہوتی تھی۔ احباری قانون میں جو اعمال لازم قرار دیے گئے تھے، نبیوں کے مواعظ سے بار بار ان پر اثر پڑتا رہا۔ یروشلم کے سقوط اور اسیری بابل سے تھوڑا عرصہ پیشتر پرانے قانون میں نبیوں کے ذریعے سے ترمیم ہو گئی، جیسا کہ بائبل کی کتاب استثنا سے ظاہر ہے۔ اسرائیل کا قدیم مجموعہ ضوابط خانہ بدوش سامیوں کے عام ضوابط کی طرح خون ریز اور بے درد تھا۔ آقا و مالک کی حیثیت قبائلی خدا کی تھی جو کسی دوسرے کی شرکت اپنے معاملات میں گوارا نہیں کرتا تھا، جس نے دوسری قوموں کا بے دردانہ قتل روا رکھا، جو پورے گروہ میں سے ایک فرد کی خطا کاری پر سب کو ذمہ دار گردان لیتا تھا، جو آباء و اجداد کی ناہمواریوں پر اختلاف کی تیسری اور چوتھی پشت تک سزا دینا مناسب سمجھتا تھا۔ وہ خدا اسرائیلیوں میں نہایت سخت گیر انصاف پر مصر تھا اور احکام عشرہ کے خلاف ارتکاب کرنے والوں کو زیادہ سے زیادہ شدید سزائیں سناتا تھا۔ جب یہودی فلسطین میں زیادہ منظم و مہذب زندگی بسر کرنے لگے تو ابتدائی دور کے نبیوں الیاس اور علیشا نے صحرائی زندگی کی سادگی و جفاکشی پر نظر باز گشت ڈالی اور دولت مند لوگوں کے نئے جرائم کے خلاف پرزور صدا بلند کی، مثلا زمین اور زر کی ہرس، دولت مندوں کی خود غرضانہ عیش پرستی، غریبوں پر انتہائی جور و ظلم اور خدائے واحد کی بجائے میدانی دیوتاؤں کے لیے قربانیاں۔ آموس اور ہوسیا کے عہد میں مجلسی خرابیاں اور بے انصافیاں زیادہ سے زیادہ واضح ہو گئیں۔ اگر دل بے انصافیوں اور ناہمواریوں سے لبریز ہو تو خدا مذہبی رسموں کی پابندی کی کچھ پرواہ نہیں کرتا۔ میں تمہاری عیدوں کو مکروہ جانتا اور ان سے نفرت رکھتا ہوں، اور میں تمہاری مقدس محفلوں سے بھی خوش نہ ہوں گا، اور اگرچہ تم میرے حضور سختنی اور نظر کی قربانیاں گزرانو گے تو بھی میں ان کو قبول نہ کروں گا، لیکن عدالت کو پانی کی مانند اور صداقت کو بڑی نہر کی مانند جاری رکھ، کیونکہ میں قربانی نہیں بلکہ رحم پسند کرتا ہوں اور خدا شناسی کو سختنی قربانیوں سے زیادہ چاہتا ہوں۔ حزقیل نے مشترک ذمہ داری کا قدیم خیال ہی رد کر دیا اور اعلان کیا، بیٹا باپ کے گناہ کا بوجھ نہ اٹھائے گا اور نہ باپ بیٹے کے گناہ کا بوجھ۔ صادق کی صداقت اسی کے لیے ہوگی اور شریر کی شرارت شریر کے لیے۔ میکا اور یسایہ نے خدا کے قانون کی عالمگیری پر زور دیا اور اسے جنگوں کے خدا کے بجائے عالمگیر برادری اور امن کا خدا قرار دیا، کیونکہ شریعت صیون سے اور خداوند کا کلام یروشلم سے صادر ہوگا اور وہ قوموں کے درمیان عدالت کرے گا اور بہت سی امتوں کو ڈانٹے گا، اور وہ اپنی تلواروں کو توڑ کر پھالیں اور اپنے بھالوں کو ہنسوے بنا ڈالیں گے، اور قوم قوم پر تلوار نہ چلائے گی اور وہ پھر کبھی جنگ کرنا نہ سیکھیں گے۔ میکا نے راست بازی کے پورے قانون کی تعبیر نہایت شاندار الفاظ میں کی ہے۔ اے انسان، اس نے تجھ پر اپنی نیکی ظاہر کر دی ہے، خداوند تجھ سے
اس کے سوا کیا چاہتا ہے کہ تو انصاف کرے اور رحم دلی کو عزیز رکھے اور اپنے خدا کے حضور فروتنی سے چلے۔ اگرچہ غریبوں اور مظلوموں کے لیے نبیوں کی انقلاب انگیز حمیت اور دولت مندوں کی مذمت عہد نامہ عتیق میں جا بجا مرقوم تھی، اور مثالیت پسند مسیحیوں کی نسلیں طبعاً اسی پر زور دیتی رہیں، لیکن کتاب استثنا کے ضوابط میں ان کا کوئی ذکر نہ تھا، اور انہی ضوابط کے تحت آخری دور کے بنی اسرائیل زندگی بسر کرتے رہے۔ کتاب استثنا کا مجموعہ ضوابط زیادہ وحشیانہ اور زیادہ بلند افکار کا مجموعہ تھا۔ اس میں مشرق قدیم کے خونی جنگی اخلاقیات بھی شامل تھے، مثلاً اور جب خداوند تیرا خدا ان کو تیرے آگے شکست دلائے اور تو ان کو مار لے تو ان کو بالکل نابود کر ڈالنا، تو ان سے کوئی عہد نہ باندھنا اور نہ ان پر رحم کرنا۔ بت پرستوں اور کافروں کے استحصال کا خوفناک فرض اسرائیلیوں پر عائد کیا گیا تھا۔ اس نے انہیں زمانہ قدیم کے نہایت تند خواہ اور وحشی جنگجو بنا دیا، بلکہ رزم و پیکار اور ناروادارانہ ظلم و جور کی شعلہ افروزیاں یہودیوں ہی سے اسلام اور مسیحیت کے حوالے ہوئیں۔ قرون وسطیٰ کی کتاب استحصال الہاد میں لفظاً لفظاً کتاب استثنا ہی کی پیروی کی گئی، اور بہت سی فتوحات کے سلسلے میں آج تک زبور ہی کی صدا میں خوشیاں منائی گئیں۔ میں نے اپنے دشمنوں کا پیچھا کیا اور انہیں جا لیا، اور جب تک وہ فنا نہ ہو گئے واپس نہ آیا۔ میں نے انہیں ایسا چھیدا کہ وہ اٹھ نہ سکے، وہ میرے پاؤں کے نیچے گر پڑے۔ تو نے میرے دشمنوں کی پشت میری طرف پھیر دی تاکہ میں اپنے عداوت رکھنے والوں کو کاٹ دوں۔ تب میں نے ان کو کوٹ کوٹ کر اڑتی ہوئی گرد کی مانند کر دیا، میں نے ان کو گلی کوچوں کی کیچڑ کی طرح نکال پھینکا۔ اس مجموعہ ضوابط میں عاجزوں کے لیے انصاف اور غریبوں کے لیے مدد پر بھی خاص زور دیا گیا تھا۔ مختلف دفعات کی روح سے انتقال اراضی کو روکا گیا تھا، غریبوں کو قرض خواہوں سے محفوظ رکھنے کی کوشش کی گئی تھی، ان کی اجرتیں فوراً ادا کی جاتی، ان کے سامان کو کوئی نہ چھیڑ سکتا، فصل کی کٹائی پر بالیں چننے والوں کے لیے چھوڑ دی جاتی، بیواؤں سے اچھے سلوک پر زور دیا جاتا، سب کے لیے راحت و آسائش کا حکم تھا، اور اس حکم میں غلام بھی شامل تھے۔ جو لوگ شدید احتیاج کی حالت میں روپیہ قرض لیتے، ان سے سود وصول کرنے کی ممانعت تھی۔ غرض انسانی معاملات کا یہ پورا نظام ان نظاموں سے بدرجہ زیادہ انسانیت پرور اور ہمدردانہ تھا جو اس وقت یونان اور روما میں رائج تھے۔ اخلاقی نشو و ارتقاء کی یہ دستاویز مسیحی روایت کا بنیادی حصہ تھی۔ یہ ضوابط صحیفوں میں محفوظ رہے تاکہ ہمارے لیے ایک تو صنعت کا کام کریں، دوسرے خیر و بہبود عامہ کا جذبہ پیدا کریں۔ اگر سوال پیدا کیا جائے کہ قرون وسطیٰ نے ان ضوابط میں سے کیا کچھ لیا، تو ظاہر ہے اول اخلاقیات کا بنیادی تصور یہ قرار پایا کہ آسمانی قانون کی پیروی لازم ہے، ساتھ ہی خدا کی مشیت کا یہ تصور آ گیا کہ راست بازی کو بہرحال سب پر فائق رہنا چاہیے۔ یہ روش یونان اور روما کے اخلاقی افکار سے بہت دور تھی، اور یہی اخلاقی زندگی کی اساس بن گئی۔ اگرچہ قرون وسطیٰ میں قدیم قانون مراسم یا مجلسی ضوابط کی زیادہ پابندی نہیں کی جاتی تھی، کیونکہ ایک تو پولس رسول نے بشد و مد کہہ دیا تھا کہ مسیح کے ظہور پر یہ قانون منسوخ ہو چکا ہے، دوسرے قرون وسطیٰ کے لوگوں کی یہ عادت تھی کہ صحیفوں کے سلسلے میں منطوق کے بجائے روحانی مفہوم کے زیادہ خواہاں رہتے تھے۔ یہ دور اصلاح کے سیدھے سادے اور پابند الفاظ پیورٹن ہی تھے، جنہوں نے قدیم یہودی حکومت الہیہ کو اپنی زندگی کا جز بنانے کی کوشش کی۔ بہرحال بنیادی فکر بدستور مؤثر رہا، اور کلیسا نے جو مراسم عبادات مقرر کر دیے تھے ان کی پابندی نے اخلاقی فرائض کی حیثیت اختیار کر لی۔ مسیحی دنیا نے نبیوں کے اس ارشاد کو کبھی نظر انداز نہ کیا کہ راست بازی اخلاق کا قلب و جگر ہے، اور راست بازی کا تقاضا یہی ہے کہ بے انصافی کو ٹھکرایا جائے اور مظلوموں کے لیے جوش ہمدردی دکھایا جائے۔ عبرانی اخلاقیات کی بنیاد یہ عقیدہ ہے کہ ہر انسان کے اندر ایک مقدس اور قیمتی شے موجود ہے جس کی بے حرمتی نہیں کی جا سکتی۔ یہ شے دوسروں کی بے حرمتی سے روکتی ہے اور ہم جنسوں کے لیے احترام پیدا کرتی ہے۔ بے حرمتی سے باز رہنے کی حیثیت منفی ہے۔ اس کا مثبت پہلو یہ ہے کہ دوسروں پر رحم کیا جائے۔ انصاف اور رحم ہی میں خدا کی رضا ہے۔ یہ بڑا سخت اور شدید مجموعہ ضوابط ہے۔ اس سے محبت کی سرگرم جلوہ آرائی کی بجائے غیظ و غضب کے شعلے بھڑک اٹھنے کا زیادہ امکان ہے۔ تاہم اسے غیر مہذب قوموں نے پسند کیا، اور آگے چل کر یہی شے
شمالی اقوام کے پروٹسٹنٹ مذہب کی شکل میں نمودار ہوئی۔ انجیل کا مسلک محبت۔ انجیلوں کے ساتھ ہی مسیحیت کو زندگی کی ایک نئی ندی مل گئی۔ یسوع ناصری اپنی اخلاقی تعلیمات کی روح سے نبیوں ہی کے سلسلے کی ایک کڑی ہیں۔ ان کے وعظوں میں بھی فقیہوں اور فریسیوں کے قانون عبادات سے وہی حقارت، غریبوں اور بے خانمہ لوگوں کے لیے وہی ہمدردی، ظلم سے وہی نفرت، خدا کی عالمگیر پروردگاری کا وہی عقیدہ، عالم انسانیت کی وہی برادری اور احکام خداوندی کی پیروی پر وہی اسرار نمایاں ہے۔ لیکن انجیلوں میں ایک نئے پہلو پر خاص زور دیا گیا ہے، اور وہ انسان کے لیے خدا کی اور انسان کے لیے راہ خدا میں انسان کی ہماگیر محبت ہے۔ بے حرمتی کے لیے پرانے اخلاقیات میں جو سختی اور منفیت نمایاں تھی، اس کے مقابلے میں یہ مسلک محبت کم منفی اور کم سخت ہے۔ اس میں انسان کی داخلی زندگی یعنی قلب و روح کی روش کو خاص اہمیت دی گئی ہے، کیونکہ فرمایا گیا ہے خدا کی بادشاہت تمہارے اندر ہے۔ خدا لشکروں کا خدا نہیں جس سے خوف و دہشت کی بنا پر ڈرا جائے اور اس کے احکام کی پیروی کی جائے۔ مسیحیت کے نزدیک خدا کا تصور یہ ہے کہ وہ انسانیت کے لیے محبت پرور اور شفیق باپ ہے۔ وہ صابر ہے، خطا کاری پر ڈھیل دیتا ہے، گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اس کا مطالبہ انسانوں سے صرف یہ ہے کہ نیکی کی خاطر محبت کی بنا پر اس کے احکام کی تعمیل کی جائے۔ جب انسان آسمانی روح اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے تو وہ خدا سے مشابہ ہو کر خدا کی محبت میں دوسرے انسانوں سے متحد ہو جاتا ہے۔ خدا کے احکام کی پیروی یہ نہیں کہ نمازوں اور روزوں پر زور دیا جائے۔ پیروی کا تقاضا یہ ہے کہ دل پاک ہو جائے۔ دل کی پاکیزگی تمام برے کاموں اور برے افکار کو ٹھکرا دیتی ہے۔ اس کا تقاضا یہی ہے کہ تمام انسانوں کی خیر سگالی پیش نظر رہے۔ مسیح کے نزدیک ہر انسان آسمانی باپ کے ساتھ رشتے کی بنا پر نیکی کے لحاظ سے حد درجہ قیمتی تھا، جہاں بے انصافی اور ظلم و جور ہو رہا ہے، اور مسیح نے دوسرے پیغمبروں کی طرح انہی لوگوں پر توجہ فرمائی جو ظلم و جور کا نشانہ بنے ہوئے تھے۔ وہاں جو بھی شخص اصل رشتے سے آگاہ ہوگا وہ اپنے دل سے برائی نکال باہر کرے گا اور پاک ہو جائے گا، تاکہ خدا کی بادشاہت کے روحانی اشتراک میں شامل ہو سکے۔ جب ہم داخلی روش اور عالمگیر محبت کی بنیادی تعلیم سے قدم آگے بڑھاتے ہیں تو پیغام مسیح کی حقیقی تعریف تاریخی تحقیق کے بجائے اپنے نظریات کی روشنی میں تعبیر کا معاملہ رہ جاتی ہے، اور یہاں مسئلے کی اس حیثیت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ ہم مسیح کی مراد پر غور نہیں کر رہے۔ یہ تحقیق کر رہے ہیں کہ مسیحی روایت میں اس سے کیا کچھ لیا گیا، اور اس کی متعدد مختلف توجیحات ہو چکی ہیں۔ مثلاً ایک انقلابی پہلو سامنے آتا ہے، یعنی اگر خدا کی بادشاہت کو روئے زمین پر حقیقت کا لباس پہنانا مقصود ہے، اگر قومی اور طاقتور لوگوں کو نیچے گرا کر عاجزوں اور بے یار و مددگار لوگوں کو منزل عروج پر پہنچانا ہے، اگر دولت و ثروت اور خود غرضی کو کاملاً مٹا دینا ہے، تو انسان کو ایک نئے آسمان اور نئی زمین کا انتظام کرنا چاہیے۔ جو لوگ نئے اور بہتر معاشرے کے تصور کی حرارت سے معمور تھے، انہوں نے بار بار انجیل کی تعبیر اسی رنگ میں کی، اور یہ کام ہمارے زمانے میں انتہائی سرگرمی سے ہوا۔ اس حقیقت سے انکار نہیں ہو سکتا کہ حضرت مسیح کے ارشادات میں بہت سی چیزیں اس نقطہ نگاہ کی مؤید نہیں۔ اگر خدا کی بادشاہت صرف انسان کے باطن تک محدود ہے اور اسے اس دنیا سے کوئی تعلق نہیں، اگر ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ جو کچھ کیسر کا ہے کیسر کے حوالے کیا جائے، اور خود صرف ان چیزوں سے سروکار رکھیں جو خدا کی ہیں، اگر ہر اختیار و اقتدار خدا کی طرف سے مقدر ہوا ہے، حتیٰ کہ جو اختیار و اقتدار کی مزاحمت ہے وہ خدا کی تقدیر کے خلاف جاتا ہے، اور جو مزاحمت کریں گے وہ اپنے آپ کو ملونیت کے مستوجب قرار دیں گے، تو اس صورت میں موجودہ نظام کی تقدیس کا پہلو نکلتا ہے، اور محبت کا راستہ کتنا ہی کٹھن کیوں نہ ہو، وہ صرف سینٹ فرانسس کا راستہ ہے، نہ کہ مجلسی انقلابی کا۔ یہی عام تعبیر ہے جسے بادشاہ، اسقف اور بڑی بڑی جائیدادوں کے مالک طبعاً پسندیدہ سمجھتے رہے۔ اگر یہ مان لیا جائے کہ خدا کی بادشاہت کا تعلق زمین سے نہیں بلکہ عالم عقبہ سے ہے، تو قرون وسطیٰ کے کلیسا کا پورا کارخانہ اس کے حصول کا نہایت خوش نما طریقہ ہے۔ ان تمام نظریات کے لیے انجیلوں سے سند لی جا سکتی ہے، اور یہ تمام نظریات مسیحی روایت میں داخل ہو چکے ہیں۔ پولوس رسول نے مسیحی نظریے پر قدامت پرستی کی مہر ثبت کی تھی، لیکن پولوس ہی نے مختلف طبقات کے باہمی فرائض پر خاص زور دیا،
اور یاد دلایا کہ تمام ارباب اقتدار و اختیار خدا کے خدمت گزار ہیں اور اسی کے آگے جواب دہ ہیں۔ دولت کے متعلق صحیح تصور یہ ہے کہ وہ جس کے پاس ہے اس کی حیثیت منتظم و داروغہ کی ہے، اور یہ مان لیا گیا ہے کہ وہ بہرحال اسے اپنے بھائیوں کی محبت کے لیے استعمال کرے گا۔ پولس رسول کے اس اصول کو قرون وسطیٰ کے مذہبی معاشرے نے بطور خاص پسند کیا، جس طرح دور اصلاح مذہب کے انفرادیت پسندوں کے نزدیک پولس رسول کا ذاتی مذہب زیادہ محبوب تھا۔ یونانیت کی حکمت پرستی۔ عبرانی اور انجیلی نظریات اس میراث کا صرف ایک حصہ ہیں جو اہل مغرب کو ملی۔ مسیحیت کے پرپیچ نظریے کی حقیقی حیثیت معلوم کرنے کے لیے یونانی میراث بھی اتنی ہی اہم ہے۔ مسیحیت نے یونانیت کی دنیا میں نشو و نما پائی، جہاں یونانی سائنس اور یونانی تصورات حیات کا دور دورہ تھا۔ جب مسیحیت چند غیر معروف گروہوں کے قبضے سے نکلی تو یونانیت کا عمل انجذاب شروع ہو گیا۔ اسکندریہ اور انطاکیہ اس اصلاً شہری اور سیاسی پس منظر سے محروم ہو چکے تھے جو ایتھنز کو حاصل تھا، تاہم ان شہروں میں اگرچہ بہت سے عقائد محفوظ تھے جو ابتدائی دور کو یونانی دنیا کے خصائص میں داخل تھے۔ کلیسا کے ابتدائی پادریوں کے ذریعے سے یہ شہر مغربی دنیا کی روح میں ڈوب گئے، اور انہوں نے بار بار کلاسیکی ایتھنز کے مصنفوں سے براہ راست ربط ضبط پیدا کر لیا۔ غالباً یونانیوں کا سب سے زیادہ مشہور عقیدہ یہ تھا کہ انہیں حکمت و دانش اور علم پر پورا اعتقاد تھا۔ یونانیوں کو ان چیزوں کے جاننے سے انتہائی دلچسپی تھی جن کے بارے میں رومی بہت کم توجہ کرتے تھے۔ یونانی کسی ایسی چیز سے متاثر نہ ہو سکتے تھے جو ان کی سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ رومیوں کی توجہ انسانی زندگی پر جمی رہی اور وہ اسے سنوارنے کی کوشش کرتے رہے۔ یونانیوں نے اشیاء کے اسباب و علل معلوم کرنے کی غرض سے زمین و آسمان چھان مارے، جیسا کہ آگے چل کر معلوم ہوگا۔ دور حاضر کی دنیا یونان کے سائنس سے پیدا ہوئی۔ ارسطو نے علوم ایجاد کیے۔ سکندریہ کے یونانیوں نے انہیں اس نقطے پر پہنچا دیا جہاں سے تحریک احیاء علوم نے انہیں اپنی آغوش میں لے لیا۔ یونانیوں نے کائنات کی فلسفیانہ تعبیریں کی۔ عہد قدیم کے ارباب فکر نے انہی تعبیرات کے مطابق اپنی زندگیاں ترتیب دے لیں۔ جب مسیحی عقیدہ بروئے کار آیا تو یونانیوں نے اسے تکمیل پر پہنچایا۔ انہوں نے اسے سمجھنے کی کوشش کی، پھر اسے اپنے فلسفیانہ اصول کے مطابق رکھ کر مسیحی داستان کے دینیاتی تصورات مدون کیے۔ یونانیوں ہی کی مجالس نے مسیحیت کے عقائد کا فیصلہ کیا۔ لاطینی پادری ایک قابل فہم مسیحی نظام تعمیر کرنے کی کوشش سے زیادہ دلچسپی نہیں رکھتے تھے۔ ان کے نزدیک مسیحیت ایک انسانی اور اخلاقی شے تھی، یعنی نجات کا راستہ، نہ کہ دنیا کی وضع و ساخت کا ایک تکوینی نقشہ۔ ترتولین نے عقل و دلیل کو بالکل مسترد کر دیا تھا۔ اس کی رائے یہ تھی کہ عقل بالکل فضول ہے۔ بالکل یہی حالت آرنوبیس کی تھی، جو ہر قسم کے علم کو بے سود جانتا تھا۔ یہ امر قابل توجہ ہے کہ کلیمنٹ، اوریجن اور اتھناسیوس نے سکندریہ میں نظریہ تثلیث کو نشو و نما دی۔ ان کے برعکس قبرص کے امبروز اور مغربی افریقہ کے اگسٹین کی توجہ انسان کی اخلاقی کشمکش، گناہ اور برکت پر جمی رہی۔ نیز اس امر پر کہ کلیسیا کو رومی طریقے کے مطابق منظم کیا جائے، فلسفے میں مشرق اشراقی تھا اور منطق کے ذریعے سے علت العلل معلوم کرنا چاہتا تھا۔ اس کے برعکس مغرب رواقی تھا۔ اس کا عقیدہ یہ تھا کہ جب تک تمہاری روح پر کوئی چیز اثر نہ ڈالے اسے قابل توجہ نہیں سمجھنا چاہیے۔ یونانیوں کو ہر شے کی لم ذہن نشین کرنے سے بے حد محبت تھی۔ اس خصلت نے مسیحی روایات میں عقل و دانش پر پختہ اعتماد کی شکل میں نہیں بلکہ مذہب کے پرپیچ نظری و خیالی اصولوں کی شکل میں ظہور کیا۔ پہلے پہل انہوں نے آرتھوڈاکس پر جماؤ اختیار کیا، یعنی مذہب کے صحیح اصول قبول کر لیے، نہ اس لیے کہ وہ صحیح تھے، صرف اس لیے کہ وہ مقدس تھے، آفاقی تھے، اور ان کی سند حضرت مسیح علیہ السلام کے رسولوں یعنی حواریوں تک پہنچتی تھی۔ ابتدائی کلیسیا پر اعتقاد، حضرت مسیح علیہ السلام اور ان کے نسب العین پر ایمان یونانی قلوب میں عقائد کا ایک ایسا مجموعہ بن گیا جو اکثر لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا تھا، اور اہل مغرب تو اسے بالکل نہیں سمجھتے تھے۔ اتھناسیوس کے مجموعہ عقائد میں مرکوم تھا، جو کوئی نجات پائے گا تمام باتوں سے بڑھ کر اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کیتھولک عقیدے کا ہو، اور اس عقیدے کو قائم و محفوظ نہ رکھے گا تو بے شک و شبہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تباہ ہو جائے گا۔ آج یہ اندازہ کرنا مشکل ہے کہ صحت عقیدہ پر یہ اصولاً کون سا نیا اور اہم امر تھا۔ دنیا کے کسی مذہب نے اپنے پیرووں سے ایسا تقاضا کبھی نہیں کیا تھا،
نہ محض بے عقیدگی، شک، بلکہ نیک نیتی سے پہلی مرتبہ غلطی بھی گناہ قرار دے دی گئی۔ ذہنی جستجو اور مسیحی کلیسا کے مستند اصول کے درمیان کشمکش کی طویل سرگزشت کا ذکر غیر ضروری ہے، اور اس سے جو خوفناک خرابیاں پیدا ہوئیں ان پر زور دینا تحصیل حاصل ہے، لیکن یہ فراموش نہ کرنا چاہیے کہ پرپیچ عقائد کا یہی مجموعہ 12ویں صدی میں غیر مہذب گروہوں کے لیے ان کے سمجھنے کا محرک بنا، اور ان کی توضیح ہی کے سلسلے میں یونانیوں کی روح اخذ و فہم جلوہ آرا ہوئی۔ اس سے علم فرض کے مرتبے پر فائز ہوتا ہے۔ یہ تحقیق و جستجو کا نقطۂ آغاز ہے۔ افلاطونیت 13ویں صدی پر ارسطو کی عظمت و شان آشکارا ہوئی تو اس عہد کے بڑے بڑے آدمی ارسطو کے اس عقیدے پر مسرت و شادمانی کا اظہار کرنے لگے کہ ذہنی غور و فکر کی زندگی کو دنیا کے تمام دوسرے مشاغل پر برتری حاصل ہے، اور صرف یہی صفت خدائے بزرگ و برتر سے انتساب کے شایان ہے۔ جب ٹامس اور دانتے نے ارسطو کا بنیادی نصب العین قبول کر لیا اور اس کے بہت سے محاسن کے علاوہ کتاب الاخلاق میں اس کی درجہ بندی بھی قبول کر لی، تو یہ حد درجہ معقول دستاویز ایک محتاط صاحب وسائل کے مزاج کے لیے موضوع نظر نہ آئی۔ جب علوم کے احیاء کا دور آیا تو ارسطو کے محبوب اعلی فطرت انسان کو ایک خاص مسلک بنا لیا گیا، لیکن جو یونانی افکار مسیحی روایت میں داخل ہوئے وہ ارسطو نہیں، افلاطون کے سرچشموں سے آئے تھے، اور وہ بھی اس حالت میں جب ان افکار پر سکندریہ کے نیم مشرقی دبستان میں تقریباً 1000 سال گزر چکے تھے۔ وہاں انسان اور انسانی زندگی کی طبعی خوبیاں بڑی حد تک زائل ہو چکی تھیں، جو دور حاضر میں بھی اکثر اشخاص کے لیے افلاطون کی سب سے بڑی سحر انگیز جاذبیت ہیں۔ لیکن مسیحیت کا عظیم القدر اور جامع نظام اپنے فلسفے اور اقدار میں اصولاً مدت مدید تک نو افلاطونی رہا۔ قرون وسطیٰ کے لوگ اپنے مفکروں کی بدولت افلاطون کے بجائے ارسطو کی تصانیف سے بدرجہ زیادہ آگاہ تھے۔ بائیں ہمہ وہ غور و فکر میں ارسطو کے پیرو ہونے کے بجائے افلاطون کے بہتر پیرو تھے۔ بعد کے تغیرات کے باوصف افلاطونی عناصر اہل مغرب کی زندگی میں بدستور نمایاں رہے۔ افلاطونیت کا بنیادی پہلو یہ ہے کہ یہ حواس کے ذریعے سے معلوم کردہ اشیاء اور فکر و نظر کے ذریعے سے معلوم کردہ اشیاء یعنی جسم اور روح میں امتیاز کرتی ہے۔ علم الحواس ہمیشہ بدلتا رہتا ہے، وہ عارضی اور ناپائیدار ہوتا ہے۔ اس کے برعکس فکر و نظر کے ذریعے سے حاصل کردہ علم ناقابل تغیر، پائیدار اور دوامی ہے۔ حقیقی علم یہی ہے۔ اسی کو افلاطون نے عیان اور ارسطو نے وضع و حیت اشیاء سے تعبیر کیا، جو اس کے ذریعے سے معلوم کردہ اشیاء کی معنویت اور قدر صرف اس حد تک ہے جس حد تک یہ عیان کے مظہر بنتی ہیں۔ انسانی زندگی کی اہمیت کا معیار ہی یہ ہے کہ قلب کس حد تک حواس کے دائرے سے باہر نکل کر معقولات کی دنیا سے ربط و علاقہ پیدا کرتا ہے۔ انسان کے لیے بقائے دوام حاصل کرنے کی شکل صرف یہ ہے کہ وہ ناقابل اشیاء کے دائرے میں پہنچ جائے اور ان میں شامل ہو کر دوام کا حقدار بن جائے۔ نو افلاطونیوں نے، جن میں سب سے بڑا فلیتونس تھا، ان آیان کو خدا کے ہماگیر قلب میں جگہ دی، جس کے درجہ کمال سے وجود کی مختلف دنیائیں منزل بمنزل نیچے کی طرف آتی ہوئی مادے کی پست ترین دنیا پر پہنچ جاتی ہیں۔ انسان کا تعلق مادے اور روح دونوں کی دنیاؤں سے ہے۔ وہ حقیقی تجرید کو چھوڑ کر اپنے آپ کو اشیاء میں گم کر سکتا ہے، جہاں وہ ان جیسا ہو جائے گا اور بے وجود ہو کر فنا کے گھاٹ اتر جائے گا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ اوپر کی طرف نظر اٹھائے اور خدا کے روحانی جمال میں گم ہو کر بقائے دوام حاصل کر لے۔ مشرق کی مذہبی روحانیت۔ خود افلاطون وہ روحانی عظمت و شان ایتھنز کی عام زندگی اور فنون لطیفہ کی دنیا میں بصورت معقول دیکھتا تھا، لیکن اس کے مشرقی جانشین انسانی زندگی کے دائرے سے ہٹ کر درجہ بدرجہ اعلیٰ دائرے کی طرف بڑھتے گئے۔ کبھی کبھی افلاطون بھی اس روحانیت پر پہنچ جاتا تھا۔ اس نے فیڈو کے نہایت دلکش مکالمے میں موت کو انسان کا نصب العین قرار دیا ہے، جسم کی موت مگر روح کے لیے لازوال بقا۔ افلاطون اور اس کے عام یونانی پیرووں کے نزدیک انسان کے لیے حقیقی تجرید حاصل کرنے کا عمل دراصل تجربے کے ایک حصے سے دوسرے حصے کی طرف طبعی عود تھا۔ اس طرح زندگی کا وہ پہلو معقول امتیاز حاصل کرتا تھا جو حقیقی قدر و منزلت کا مستحق تھا، جو بہت سے مشرقی مذہب مشرقی رومی سلطنت کے یونانیت معاب باشندوں میں رائج تھے۔ وہ دور زوال میں اپنی ابتدائی شہری اور قومی حیثیت کھو چکے تھے
اور وہ نظر و نیاز کے ذریعے سے نجات حاصل کرنے کے لیے مختلف مسلک سمجھے جاتے تھے۔ ان کے لیے مادی دنیا کو چھوڑ کر روحانی دنیا میں قیام ایک فوق الفطرت عمل تھا، جس میں نجات دہندہ کے ساتھ روحانی اتحاد کے زیر اثر انسانی فطرت بالکل تبدیل ہو جاتی تھی۔ مسیحیت دوسری نسل میں پہنچی تو خود ایک پراسرار مسلک بن گئی، جو اپنے خداوند خدا کے ہر پیرو کو نجات کی بشارت دیتی تھی۔ گویا اس نے تقریباً ابتدا ہی سے روح و مادہ کی تمام فلسفیانہ سنویت اپنے اندر سمیٹ لی تھی۔ افلاطونی فلسفے کی بنیاد یہی تھی۔ اس میں انسان کی سب سے بڑی ضرورت کے زیادہ مشرقی تصور کا اضافہ ہوا، یعنی انسانی فطرت کی ساحرانہ تبدیلی، جس کی بنا پر وہ مادے کو چھوڑ کر روح کی طرف چلا جائے گا۔ یہ بنیادی سنویت پولس رسول کے ساتھ مسیحیت کے رگ و پے میں سرایت کر چکی تھی۔ پولس رسول کے نزدیک زندگی ایک طویل کشمکش تھی، جس میں روح مادے کے خلاف اور اعلیٰ فطرت ادنا فطرت کے خلاف کار فرما رہتی ہے۔ روح اسی صورت میں کامیاب ہو سکتی ہے کہ اسے مسیح کی روح کے ساتھ فوق الفطرت اتحاد کا موقع مل جائے۔ اس کے لیے لازم تھا کہ مسیح پر ایمان لایا جائے۔ وہ انسان کو اس موت سے بچا لینے کی قدرت رکھتے ہیں۔ بعد کے کلیسیائی پیشواؤں نے مسیحی دینیات کی تفصیلات طے کیں، اور یہ کام زیادہ تر نو افلاطونی تصورات کے زیر اثر انجام دیا۔ ان کی تشریح کا طریقہ یہ تھا کہ آدم نے ممنوع شجر کا پھل کھا کر جس گناہ کا ارتکاب کیا تھا وہ نسل انسانی کو میراث میں ملا، لہٰذا انسان کو معجز نما تبدیل حیت کی ضرورت پیش آ گئی۔ انہوں نے مسیح کی فطرت اور کلام کا وہ نظریہ ترتیب دیا جو نکایا اور سکوترا کے مذہبی مجالس میں طے پایا تھا۔ پھر انہوں نے ان وسائل کا نظریہ تیار کیا جن سے کام لے کر انسانی فطرت کو روحانی فیضان سے بدلا جا سکتا ہے اور نجات دلائی جا سکتی ہے۔ روحانی فیض کے اس نظریے کو اگسٹائن نے مکمل کیا، جس کے اپنے افکار خواہشات نفسانی کے خلاف اخلاقی جد و جہد سے متاثر تھے، اور وہ جذبات و وجدانات کے طبعی انسان کو مسخر کرنے کے وسائل مدت تک تلاش کرتا رہا تھا۔ یونانیت معاب دنیا میں نجات کے جتنے وسیلے پیش تھے، ان میں سے اکثر کا ذاتی تجزیہ کر چکنے کے بعد اس نے مسیحیوں کے نظریہ فیض روحانی کو زیادہ قوی اور کامیاب پایا، اور جب اس تجربے کی تعبیر فلسفیانہ اصطلاحات میں کی تو روحانی فیض کی زندہ حقیقت کو کلیسیا اور نجات کے مسئلے کی بنیاد بنا دیا، اور یہ سب کچھ کلیسیا ہی کے ذریعے سے حاصل ہو سکتا تھا۔ قرون وسطیٰ کے کلیسیا نے پابندیوں اور متبرک مراسم کا جو وسیع نظام تیار کیا تھا، اور جس میں سب سے بڑا حصہ اگسٹن کا تھا، اس کی طے میں یہ شے کار فرما تھی کہ فوق الفطرت اور ساحرانہ طریق پر تمام انسان روحانی فیض سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس طرح وہ دنیوی زندگی میں اخلاقی درجہ کمال اور عقبہ کی زندگی میں بقائے دوام حاصل کر سکتے ہیں۔ اس مشرقی فلاطونی سرچشمے سے مسیحی روایت کو بنیادی سنویت ملی۔ یہودی اس تصور سے بالکل ناآشنا تھے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان کی طبعی زندگی، جو خواہشات نفسانی اور رجحانات شادمانی سے پاک نہیں، حد درجہ بری بن گئی، اس کا درجہ گر گیا، اس سے گریز لازم قرار پائی، اور یہ بھی ضروری ہوا کہ اسے بلند تر چیزوں کے لیے ترک کر دینا چاہیے۔ گویا انسان کی حقیقی فطرت ایک نوعیت کی تھی اور اس کی تقدیر دوسرے دائرے میں واقع تھی۔ یہ معلوم کر لینا مشکل نہیں کہ اس سے قرون وسطیٰ میں عالم عقبہ کا عقیدہ کیوں کر پیدا ہوا۔ اس عقیدے کا مفاد یہ تھا کہ یہ دنیا خواہشات سے لبریز ہے، یہ آنسوؤں کی وادی ہے، یہ ایک راستہ ہے جسے طے کر کے ہمیں حقیقی بقا حاصل کرنی ہے۔ اس سے ایک روحانی نظریہ پیدا ہوا جس نے علیحدگی، تنہائی اور مراقبے کو عمل کے مقابلے میں مرجع بنا دیا۔ خیال یہ تھا کہ غیر مہذب تر دہقان اس نصب العین کو حاصل نہیں کر سکتے، بلکہ تمام جماعتیں مقدس راہبوں کی زندگی کو انسان کے لیے حقیقتاً کامل و مکمل زندگی سمجھتی تھیں۔ یہی سنویت تمام انسانی اعمال میں رائج رہی۔ اس نے مغرب کے مسلمہ ضوابط اخلاق پر اپنی چھاپ لگائی جو آج تک باقی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ طبعی زندگی کے اسباب سے وہ کامل اور صحیح استفادہ اب بھی غیر ممکن نظر آتا ہے جو قدیم زمانے کے یونانیوں کو حاصل تھا، اور جسے لوگ تاحال باعث رشک سمجھتے ہیں۔ مطلب یہ نہیں کہ انسانوں نے اعمال یا لذائذ سے ہمیشہ لازماً احتراز کیا، مطلب صرف یہ ہے کہ وہ اس کے غلط ہونے کے تصور سے کبھی نجات نہ پا سکے۔ غرض جس نصب العین کو تسلیم کیا جاتا تھا وہ اپنے انتہائی زور میں بھی بے حقیقت ہی رہا، اور انسانوں نے جو زندگی بسر کی وہ ذلت و شرم کے احساس سے برابر ملوث تھی۔ ایک طرف سرور و برکت کا استغراق،
دوسری طرف ریاکاری اور اخفا، یہ دو چیزیں اہل مغرب نے نو افلاطونیت کی میراث میں پائیں۔ قرون وسطیٰ کا نظام، عبرانیوں کی راستہ بازی، انجیلوں کی تلقین کردہ محبت، یونانیوں کی حکمت پروری اور یونانیت کی روحانیت، یہی اجزاء تھے جن سے کام لے کر کلیسیائے قدیم کے پیشواؤں نے ایک منظم کل تیار کر لیا۔ غیر مہذب اقوام کو یہ مجموعہ عقائد بنا بنایا مل گیا۔ چونکہ اس میں زندگی بھی اور حسن و جمال بھی ہے، لہٰذا وہ اس کے احترام کی طرف کھنچے چلے آئے۔ اگرچہ صدیوں تک اس کی حقیقی حیثیت ان کے ذہن نشین نہ ہو سکی، ان کی مجلسی زندگی کی رفتار ترقی بہت مدھم تھی۔ جب وہ رفتہ رفتہ اس نقطہ ارتقاء پر پہنچ گئے کہ اس نظام کو اپنا جز بنا لیں، تو ان پر منکشف ہوا کہ یہ ایک ایسا وسیلہ و ذریعہ ہے جو ان کی آرزوؤں اور سرگرمیوں کے لیے بے حد موزوں و مناسب ہے۔ یہ مسیحی منصوبہ 13ویں صدی تک مغربی قلوب میں بخوبی جڑ پکڑ چکا تھا۔ قرون وسطیٰ کا یہ عظیم القدر نظام آج بھی ان قلوب و ذہان کے لیے باعث کشش ہے جو دور حاضرہ کی افراتفری، پراگندگی اور متضاد و متقاطع آراء سے تنگ آ چکے ہیں۔ اگرچہ یہ مختلف اجزاء سے مرکب اور اس کی تعمیر خاصی پرپیچ ہے، تاہم دور حاضرہ کی آنکھ اس پر نظر بازگشت ڈالتی ہے تو اسے اس نظام کی ایک عظیم الشان وحدت دکھائی دیتی ہے، جس کی حیثیت ان بلند و وسیع کلیسیاؤں کی ہے جو اس نظام کی حکمت کے بہترین مظہر تھے۔ یہ کلب صدیوں میں تعمیر ہوئے، ان کی تعمیر کے طریقے اور مذاق بدلتے رہے، وہ خاصے پیچیدہ اور حد درجہ بھوکل منہ تھے۔ ان پر جو رمزی اور علامتی بیل بوٹے اور دوسری چیزیں بنائی گئیں، ان میں صرف فن تعمیر نہیں بلکہ سنگ تراشی، رنگ آرائی، موسیقی اور شاعری کے فنون سے بھی کام لیا گیا، اور ان کی عبارات میں خاص ڈرامائی انداز جلوہ گر تھا۔ اس سلسلے میں ڈرہم یا لنکن چارترے کی وحدت و ہم آہنگی، یہی تعمیری عظمت ٹامس ایکوینس کی عظیم القدر کتاب سما میں ملتی ہے، جس میں اس نے علم انسانی کو حکمت ربانی کے ماتحت منظم کیا ہے۔ یہی کیفیت دانتے کے تربیہ ربانی کی ہے۔ یہ حد درجہ پر تاثیر انسانی ڈرامہ ہے جس کا چشم انسانی زندگی سے چھوٹا۔ اس میں انسانوں کی خطائیں اور تمنائیں دونوں اصل اور صحیح شکل میں پیش کی گئی ہیں۔ مسیحی مقاصد نے ایک مشہور و مرئی ادارے کی شکل اختیار کی، یعنی کلیسیا، جسے مسیحیوں کی اخلاقی زندگی کے انتظام و انصرام کے پورے اختیارات حاصل تھے۔ چونکہ کلیسیا نجات کی واحد پناہ گاہ اور ایمان و اعتقاد کے معاملات میں اختیارات اعلیٰ کا مالک تھا، اس لیے اس کے ضوابط کی پابندی کرتے ہوئے انسانوں کو اپنے مختلف مقاصد کے لیے سعی و کوشش کرنا لازم تھا۔ کلیسیا کی وحدت، تقدس، ہادیانہ حیثیت اور آفاقیت کو تسلیم کرنا لازم تھا۔ وحدت و ایمان و محبت میں تقدس اس لحاظ سے کہ نجات کے لیے فیضان روحانی کا مرکز وہی تھا، ہادیانہ روایت و معصومیت میں، اور آفاقی اپنی ہمہ گیر توسیع کے اعتبار سے انسانوں کی زندگیوں پر اس کے اختیار و اقتدار کی بنیاد یہ تھی کہ یہ روحانی فیض کا سرچشمہ اور مقدس مراسم کے ذریعے سے فیض رسانی کا ذمہ دار تھا۔ خدا کی رحمت کا اعتقاد دو گانہ حیثیت میں ضروری تھا۔ اول یہ حیثیت کہ انسان کی اعلیٰ فطرت اس کی اسفل فطرت پر خدا کی رحمت سے کامیاب ہو سکتی تھی، اور اسی طرح روئے زمین پر اخلاقی زندگی وجود میں آ سکتی تھی۔ دوم یہ حیثیت کہ انسانی جوہر میں ایسا تغیر پیدا ہو جاتا ہو جو اسے موت کی فنا کاری سے آزاد کرا دیتا۔ یہ سب کچھ کلیسیا کے مقدس مراسم میں پیش نظر رکھا گیا تھا، اور اس میں حقیقی اور روحانی اور رمزی دونوں حیثیتوں سے واضح طور پر شامل تھا۔ جو مراسم خدا کی قدرت کے مظہر تھے، ان کی تاثیر تو نہ مراسم انجام دینے والے سے متعلق تھی، نہ ان میں شریک ہونے والے سے۔ مراسم میں سب سے ضروری چیز بپتسمہ تھی، جسے ہر آدمی انجام دے سکتا تھا، خواہ وہ عام دنیا دار مسیحی ہوتا یا سراسر غیر رسمی۔ یہ مراسم بجائے خود مؤثر تھے۔ پادری کے تقدس کو ان کی مرکزیت سے کوئی علاقہ نہ تھا۔ ان مراسم میں شریک ہونے والے کے ایمان کی پختگی اور نیک نیتی فیضان کی تاثیر دو چند کر دیتی۔ صرف ان سے نفرت یا ان پر عدم اعتقاد یا گناہ کبیرہ ان کی تاثیر زائل کر دیتا۔ غرض ان مراسم میں دو جزوں کا اکٹھا ہونا ضروری تھا، ایک آسمانی فیضان، دوسرا انسانی استحقاق۔ یہ مراسم تعداد میں 7 تھے، یعنی بپتسمہ، اسبات ایمان، دعا یا اشعائے ربانی، اعتراف گناہ، انتہائی رکت، عطائے عہدہ مذہبی اور ازدواج۔ پہلی 5 چیزوں کا مقصد یہ تھا کہ ہر انسان روحانی اعتبار سے درجہ کمال پر پہنچ جائے۔ آخری 2 رسموں کا تعلق خاص طبقوں اور گروہوں سے تھا جن کی روح سے کلیسیا کا نظم و نسق بہتر رکھا جا سکتا تھا۔
اور اس کی توسیع ہو سکتی تھی۔ 3 رسمیں یعنی بپتسمہ، اثبات ایمان اور عطائے عہدہ مذہبی روح پر ایک ناقابل محو نقش ثبت کر دیتی تھیں، اس لیے یہ صرف ایک مرتبہ ادا کی جاتی تھیں۔ 5 ہمہ گیر مراسم کی پابندی ہر صاحب اعتقاد پر واجب تھی، لیکن اخلاقی زندگی کے لیے سب سے بڑھ کر اہمیت رسم اعتراف گناہ کو حاصل تھی، جس کے ساتھ عقوبت نفس وابستہ تھی۔ پوپ یوجین رابع کے الفاظ میں اعتراف گناہ اور عقوبت نفس میں توبہ کے تمام افعال شامل ہیں، جو 3 حصوں میں منقسم ہیں۔ پہلا حصہ یہ کہ قلب ندامت و پشیمانی سے معمور ہو، گناہ گار اپنے معاصی پر واقعی رنج و ندامت کا اظہار کرے اور دل میں یہ عزم ہو کہ آئندہ کسی گناہ کا ارتکاب نہ کرے گا۔ دوسرا حصہ یہ کہ وہ زبان سے گناہ کا اعتراف کرے، یعنی جتنے گناہ اس کی یاد میں محفوظ ہوں انہیں بے کم و کاست مذہبی پیشوا کے سامنے بیان کر دے۔ تیسرا حصہ گناہوں کے کفارے سے متعلق اور اس کا انحصار مذہبی پیشوا کے فیصلے پر ہے۔ یہ کام زیادہ تر دعاؤں، روزوں اور خیرات پر مشتمل ہوتا ہے۔ یہ رسم مذہبی پیشوا کے ذریعے سے انجام پاتی ہے، جسے یا تو خود گناہ معاف کر دینے کا اختیار ہو یا وہ اپنے بالا دست کے حکم و ہدایت کی بنا پر یہ وظیفہ ادا کرے۔ اس رسم کی بنا پر تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ بپتسمہ لے کر انسان اس اولین گناہ سے پاک ہو جاتا تھا جو آدم سے اسے میراث میں ملا۔ اس کی فطرت کی برائی نے وہ گناہ قائم رکھا اور اس نے فخر و غرور نیز خدائی احکام کی نافرمانی کی شکل میں ظہور کیا۔ ان بڑے گناہوں کا داغ دھو ڈالنے کے لیے توبہ و انابت لازم تھی۔ صغیرہ و خفیفہ گناہوں کی معافی کے لیے کوئی خاص روحانی فیضان ضروری نہ تھا۔ جن گناہوں کا کفارہ اس زندگی میں شروع ہو گیا، ان سے پاک ہونے کا سلسلہ اعتراف کی منزل میں بھی جاری رہ سکتا تھا۔ اعتراف وہ منزل تھی جس میں معافی کے حقدار اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرتے تھے۔ تلافی معافات کی صورت یہ تھی کہ نیک کام کیے جائیں۔ یہ نیک کام نقد روپیہ ادا کرنے کی شکل بھی اختیار کر سکتے تھے، جو کلیسیائی مقاصد کے کام آتا، لیکن واضح رہے کہ محض روپیہ دے دینا یا مراعات حاصل کر لینا انسان کو دائمی عذاب سے محفوظ نہیں رکھ سکتا تھا۔ یہ چیزیں اسی صورت میں مؤثر ہوتی تھیں کہ انسان سچے دل سے توبہ کرتا اور تلافی کی ایک صورت کے بجائے دوسری صورت اختیار کر لیتا۔ مزید برآں مسیحی محبت کی روح کا اطلاق اس سلسلے میں مفید ہو سکتا تھا۔ عقیدہ یہ تھا کہ مسیح اور دوسرے مذہبی پیشوا نیکیوں کا اتنا ذخیرہ فراہم کر چکے ہیں جو ان کی ضرورت سے بدرجہ زائد تھا۔ اپنی ضرورت سے زائد نیکیاں دوسرے لوگوں کے گناہوں کا کفارہ بن سکتی تھیں۔ البتہ یہ زائد نیکیاں صرف بزرگوں کی براہ راست مداخلت ہی سے کام آ سکتی تھیں، یا پوپ ان سے کام لے سکتا تھا، جس کی تحویل میں نیکیاں آ جاتی تھیں۔ سچے دل سے توبہ کرنے والے گناہ گاروں کے لیے محبت کی بہت سی دل پذیر کہانیاں سکھائی جاتی تھیں۔ ظاہر ہے کہ اس نظام پر پرخلوص اور شایان طریقے سے عمل ہوتا تو اعلیٰ درجے کی اخلاقی زندگی اور حد درجہ مطلوب اخلاقی رہنمائی بروئے کار آ سکتی تھی، اور یقیناً بہترین دور میں یہی نتیجہ نکلتا رہا۔ لیکن یہ بھی ظاہر ہے کہ اس قسم کا نظام بآسانی حقیقی روح کھو کر محض ظاہر داری اور سحر پر وہم پرستانہ اعتقاد کی صورت بھی اختیار کر سکتا تھا۔ چنانچہ بار بار مصلحے اٹھے اور وہ لوگوں کو صورت کے بجائے معنی اور مجاز کے بجائے حقیقت کی دعوت دیتے رہے، یہاں تک کہ پروٹسٹنٹ آئے اور انہوں نے خارجی و اداری وضع و حیت کو فروغ کے ضمیر قلب کے تابع کر دیا۔ پروٹسٹنٹس نے کلیسیا کا نظام توڑ کر اور فرد کو ذمہ دار قرار دے کر جو کچھ حاصل کرنا چاہا، کیتھولک اس سے پیشتر اس اصلاح کے ذریعے سے حاصل کر لینے پر آمادہ ہو چکے تھے، جو 16ویں صدی میں ٹرینٹ کی مذہبی مجلس کے بعد شروع ہوئی۔ جب ان دونوں بڑی روحانی تحریکوں کی ابتدائی قوت ختم ہو گئی تو یہ فیصلہ کرنے کی کوئی صورت نہ رہی کہ کون سا نظام اپنے پیغمبروں کی اخلاقی زندگی مفید تر بنانے کے لیے زیادہ مؤثر ہوا۔ کیتھولکس نے مذہبی مراسم کا جو نظام قائم کیا تھا اس کی ثروت رمزیت زائل ہو گئی، اسی طرح پروٹسٹنٹ خارجی وضع و حیت کی روحانی معنویت فراموش کر بیٹھے۔ غور سے دیکھا جائے تو پروٹسٹنٹ خارجی وضع و حیت کے ساتھ روحانی فیضان سے بھی دستبرداری کے عظیم تر خطرے میں مبتلا ہو جاتے۔ قرون وسطیٰ کے کلیسیا کو عام آدمیوں کی کمزوری کا علم تھا، اور اس نے ان آدمیوں سے ناممکن کام لینے کی کوشش نہ کی، اور جس کی روح میں پرواز کی قوت تھی اس کے لیے بے کرا فضا موجود تھی۔ قرون وسطیٰ کے محاسن و معائب۔ انسانی زندگیوں کے لیے نظم و نسق کا یہ بہت بڑا کارخانہ یقیناً اہم تھا، اور عموماً ایسا معلوم ہوتا رہا کہ یہ بجائے خود ایک اعلیٰ نصب العین کی حیثیت رکھتا ہے۔ تاہم اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ ایک خاص وضع کی زندگی پیدا کرنے کا ذریعہ تھا۔ جن عناصر کا ذکر کیا جا چکا ہے
ان سے کلیسیا نے آفاقی اہمیت کے نظریے پیدا کر لیے جن میں اتنی لچک تھی کہ انہیں انسانی زندگی کے ہر مرحلے کے لیے استعمال کیا جا سکتا تھا۔ کلیسیا کے متقدمین محاسن کی تنظیم و ترتیب پر خوش تھے۔ شاعر اور معمار انہیں مادی لباس پہنانے کی کوشش کرتے رہے۔ دانتے کے تربیہ ربانی میں جو اخلاقی منصوبہ پیش کیا گیا ہے وہ اقدار میں امتیاز کا بہترین نمائندہ ہے، اور یقیناً اسے اس سلسلے کی حد درجہ پائیدار کوشش قرار دیا جا سکتا ہے۔ کلاسیکی یونان سے 4 بنیادی محاسن لیے گئے: احتیاط، انصاف، تحمل اور اعتدال۔ ان میں 3 دینی محاسن شامل کر لیے گئے، یعنی ایمان، امید اور پولس رسول کی پیش کردہ محبت۔ اس طرح 7 محاسن کی فہرست مکمل ہو گئی۔ آخری 3 کو محاسن اس لیے کہا گیا کہ ان کا مدعا خدا رسی تھا، اور خدا ہی کی طرف سے یہ انسانوں کے قلب میں القاء ہوتے تھے۔ محبت کو ان سب پر فوقیت حاصل تھی۔ یہ بھی واضح رہنا چاہیے کہ 4 بنیادی یونانی محاسن کی معنویت وہ نہ رہی جو یونانیوں کے نزدیک مسلم تھی۔ احتیاط کا مفہوم یہ ہوا کہ سچائی کی تلاش کی جائے اور خدا کے متعلق زیادہ سے زیادہ علم کا جذبہ انسان کے دل میں پیدا ہو جائے۔ انصاف کا مطلب صرف یہ نہ تھا کہ ہر انسان کو اس کا حق مل جائے، بلکہ یہ محبت کا لازمی جز بن گیا۔ تحمل و بردباری میں سپاہی کی بہادری بھی شامل تھی۔ اس کا نقطہ اعلیٰ یہ تھا کہ انسان میں صبر پیدا ہو جائے، وہ زیادہ سے زیادہ مدت کے لیے تکلیفیں برداشت کر سکے، بلکہ شہادت کی منزل پیش آ جائے تو اسے بھی بخوشی قبول کر لے۔ اعتدال پر صحیح عمل کا مقصد یہ تھا کہ روزے رکھے اور راہبانہ اعمال انجام دینے میں اعتدال ملحوظ رہے۔ ایمان سے مقصود مسیحی اصول پر ایمان ہے۔ اس میں علم و سائنس دونوں شامل ہیں۔ اس کی ضد میں نافرمانی، کفر، الحاد، ارتداد اور روحانی بے بصیرتی۔ امید سے مراد ہے نجات کی امید، یعنی نہ تو نجات سے مایوسی ہو اور نہ یہ فخر و غرور ہو کہ ہم نجات ضرور پا لیں گے، لیکن محبت اخلاقی زندگی کی روح رواں ہے۔ اس میں مسرت و شادمانی سے دوسروں کے مصائب کے لیے ہمدردی تک ہر شے شامل ہے۔ دانتے کے نزدیک ہر برائی محبت میں کسی نہ کسی خامی کا نتیجہ تھی۔ اس نے اعراف میں جو منصوبہ پیش کیا ہے اس کی کیفیت ملاحظہ فرمائیے۔ یہ وہ مقام ہے کہ توبہ کرنے والے عرضی بہشت کی بلندیوں پر چڑھتے ہیں تو ساتھ ساتھ 7 مہلک گناہوں سے پاک ہوتے جاتے ہیں۔ یہ گناہ بری چیزوں کی محبت میں افراط و تفرید سے پیدا ہوتے ہیں۔ محبت غلط راستہ اختیار کرتی ہے تو تکبر، حسد اور غیظ و غضب کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ ناقص محبت کاہلی بن جاتی ہے۔ حد سے بڑی ہوئی محبت حرص، شکم پروری اور شہوت کی طرف لے جاتی ہے۔ یہ واضح رہے کہ دانتے کے نزدیک جس گناہ کو بآسانی معاف کیا جاتا ہے وہ عورت کے لیے مرد کی محبت ہے، جو مناسب حدود سے تجاوز کر کے شہوت بن جائے۔ پاولو اور فرانسسکا کے درمیان ایسی ہی محبت تھی جس نے انہیں دوسرے روحانی لذائذ سے محروم کر دیا۔ یہ واقعہ کوہ اعراف کی بلند ترین چوٹی کا ہے جو دوزخ کے حلقے کا انتہائی بیرونی حصہ ہے۔ اس کے برعکس تکبر سب سے بڑا گناہ ہے۔ جاگیردارانہ معاشرے میں یقیناً یہ بہت بڑا جرم تھا۔ یہ معاشرہ باہمی فرائض و واجبات کی بجا آوری پر موقوف تھا۔ ایسے ہی غداری جس میں وہ محبت فراموش کر دی جاتی ہے جو قدرت نے پیدا کی، نیز وہ محبت جو آگے چل کر اس میں شامل ہوتی ہے اور ایک دوسرے پر خاص اعتماد پیدا کر دیتی ہے۔ دوزخ کی انتہائی گہرائیوں میں کوکیٹس کی برف کے اندر ڈوبا ہوا ایک گھڑا ہے جو حب آسمانی یعنی خدا کی حرارت اور روشنی سے بہت دور ہے۔ وہاں شیطان پڑا ہے جو تکبر کی بدترین مثال ہے، کیونکہ اس نے خدائے بزرگ و برتر کی رضا سے سرتابی کی۔ اس کے ساتھ بڑے بڑے غدار موجود ہیں، مثلاً لیودا، بروٹس اور کیسٹس۔ یہاں راہبانہ درویشی اور زہد و تکشف کا کوئی معاملہ نہیں۔ جو تارک دنیا درویش کامل پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے کوشاں تھے، ان کی خطاکاریاں بھی مسیحی محبت کے عظیم القدر دریائے حیات کو نظروں سے اوجھل نہیں کرتی۔ یہ کوئی اتفاقی حادثہ یا سانحہ نہیں کہ راہبانہ اغراض و مقاصد کے چمن کا پاکیزہ ترین پھول یعنی سینٹ فرانسس اسیسی نے خدا کی دنیا میں اس کے بندوں کے درمیان زندگی بسر کی، اور یہ زندگی اس کے لیے برابر دائمی راحت کا بہشت زار بنی رہی۔ دوزخ کے دروازے پر یہ تحریر ثبت تھی: میرے خالق برتر کے لیے انصاف محرک ہوا، قدرت ربانی نے مجھے بنایا۔ اس کی حکمت عالیہ اور محبت ازلیہ کا تقاضا یہی تھا۔ محبت سے مقصود بے محبت خیر جو زندگی ہے، نفرت سے مقصود برائی سے نفرت ہے جو موت کا دوسرا نام ہے۔ یقیناً یہ دہشت خیز اور الم انگیز ہے، تاہم اگر انسان اسے تجربے کے ترازو میں تول کر دیکھے تو واضح ہوگا کہ یہ حق ہے۔ اب مسیحی محاسن کی فہرست پر ایک نظر ڈالنی چاہیے۔ ان میں پہلا درجہ ہمہ گیر محبت کا ہے، پھر تکبر سے نفرت
जो इज्ज व मस्कनत बन जाती है, फिर हुक्म, फर्मा बरदारी, मलाइमत, रहम, तवक्कुल, रजा और तर्क दुनिया आते हैं। इनके खास औसाफ बिल्कुल वाजे हैं। ये ऐसे मकासद हैं जिन तक आम लोग जिंदगी के हर दायरे में पहुंच सकते हैं, अगरचे उन्हें हासिल करना कितना ही मुश्किल क्यों ना हो। उनमें इनफरादियत का पहलू वाजे है, यानी अगरचे उनका नतीजा मजलिसी ताउन ही हो सकता है, मगर उन पर अमल पैराई किसी मौजू माशरे के बगैर भी मुमकिन है। यूनानी और रोमी मुअल्लिमीन अखलाक के मकासद आला दर्जे की इज्तिमाई जिंदगी के मुतकाजी थे। मसीही महासिन में शहरियत और हुब्बे वतन का कोई पहलू मौजूद नहीं। ये किसी खास तबके के भी महासिन नहीं, अगरचे ये उमरा के बताए हुए माशरे के लिए भी बिल्कुल मौजू हैं। अरस्तु के अखलाकियात या अफलातून का तजवीज़ करदा तरीके हयात दोनों असलन गुलामी की बुनियाद पर कायम थे और उनमें ज़्यादातर फारिगुल बाल तबके का ख्याल रखा गया था। फिर ये महासिन इनफरादी भी हैं और आफाकी भी, लेकिन अगर इनकी मानवियत पर नज़र रखी जाए तो मालूम होगा कि ये गरीब तर आवाम के माशरे से मुतल्लिक हैं। अच्छाई की ज़िंदगी के जिन नमूनों को यूनानी और रोमी उमरा बहुत अजीज रखते थे, मसीही महासिन में तकरीबन उन सब को हकीर करार दिया गया है। इनके बरक्स इज्जो मस्कनत के औसाफ को ऊपर उछाला गया है। ये अंदाज़ा कर लेना कतन मुश्किल नहीं कि किस वजह से रोमियों को मसीही मकासद अजनबी नज़र आते थे और किस वजह से गैर मसीही अफराद के महासिन मसीहियों को शानदार मासी महसूस होते थे, जिनमें सरासर तकब्बुर भरा हुआ था। ये महासिन एक ऐसे माशरे में बरूए कार आए जो दुनियाए कदीम का जवाल पजीर माशरा था, लिहाजा उनमें तर्क व शिकस्त की रूह भी नुमायां है और ये उसी माशरे के लिए मौजू हो सकते हैं जहां बेहतरीन चीजों के लिए गुंजाइश का कोई इम्कान ना हो। मार्कस ओरेलियस की रवाकियत की मानिंद उनमें एक और रूह भी कार फरमा है, यानी इंसान की बुलंद तरीन हैसियत बेहतर जिंदगी बसर करने पर नहीं, जैसा कि यूनानियों का अकीदा था, बल्कि मसाइब व हवादिस को सब्र व इस्तिकामत से बर्दाश्त कर लेने पर मौकूफ है। ये अमर वाकई ताज्जुब अंगेज है कि मगरिब के गैर महज़ब गिरोह जो जिंदगी और सरगर्मी की फरावानी से मामूर थे, इस किस्म की अखलाकी दुनिया को अपना लेने पर आमादा हो गए। इस पर ताज्जुब की कोई वजह नहीं कि उन्होंने इन महासिन में ऐसे अनासिर भर दिए जो इसकी ज़रूरियात के मजहर थे, या मसीहियत के ऐलान करदा उसूल और हकीकी मकासद के दरमियान हैरत अंगेज तफावत पैदा हो गया। बकाए दवाम मसीही अकदार के इस पूरे मंसूबे की सबसे बड़ी खुसूसियत यह है कि यह इंसानों की मुख्तलिफ कोशिशों और ख्वाहिशों को लेकर एक हमागीर आरजू की तरफ बढ़ रहा है, यानी बकाए दवाम की तलब। इस मकसद और नस्बुलैन में मुख्तलिफ व मुतादद अज्जा की आमेज़श हो गई। उनमें खाम पस्त तरीन उम्मीदें और हद दर्जा बुलंद और आला तमन्नाएं शामिल थीं, मगर तसव्वुर सब के सामने दरख्शां रहा कि एक हद दर्जा शायान जिंदगी दरखौर हुसूल है, जिसमें इंसानी तजर्बे की तमाम शादमानियां एक मुनज़्ज़म हम आहंगी की शक्ल में मौजूद होंगी। अवाम इसलिए नेकियों पर अमल पैरा थे कि मुस्तकबिल की जिंदगी का रास्ता यही था, जो इसी दुनिया की मुसरतों और शादमानियों के इस्तेदाद पर मुश्तमिल थी। जो लोग अर्जी शर व फसाद की दायमी अकूबत के मुस्तौजब थे, उनके लिए आने वाली दुनिया की जिंदगी दौरे हाजिर के नुक्ता निगाह के मुताबिक वाकई बेमाया और हकीर थी, लेकिन मौजूदा जमाने के कायलीन रूहानियत की पेश करदा तस्वीर के मुकाबले में ज्यादा बेमाया ना थी। दांते के तखय्युल की इंतहाई परवाज को वो रंग व रोगन ना मिल सका जिससे इत्मीनान बख्श दवाम का नक्शा आरास्ता कर सकता। दोज़ख का सरो सामान इंसानी दुनिया में तैयार मौजूद था, लेकिन बहिश्त में शायर को सिर्फ दरख्शां रोशनी मिल सकी और उसने दानिशमंदी से काम लेते हुए अपने ख्याल सफर के इस हिस्से को मजहब मुकद्दस के उसूल से ज़ेबो ज़ीनत दे दी। इंसान का कल्ब ज़मानो मकान की पाबंदियों में जकड़ा हुआ है। वो बरकतों और राहतों की इस दुनिया का खाका खींचते हुए घबराता है जो हमेशा हमेशा कायम रहेगी। सूफी मनश लोग ज्यादा दानिशमंद थे। उन्हें मालूम था कि बहिश्त इस्तेदाद ज़मान का नाम नहीं। जब वक्त और मादा दोनों खत्म हो जाएंगे तो रूह खालिस इंसानियत के तमाम लिबादे उतार फेंकेगी और वजूद के समुद्र में गुम हो जाएगी। कुरून वस्ता की अजीमुल कदर हस्तियों के नज़दीक बहिश्त या तो एक मौजूद हकीकत थी जहां रूह वक्तन फवक्तन पहुंच जाती थी, या एक लामुतनाही बेहकीकती थी। खा उन हस्तियों का मदार ईमान खालिस पर था या विजदान पर या मंतिकी इस्तिदलाल के पुरतकल्लुफ तरीक पर। उनकी हिकमत व दानिश का खुलासा ये है कि मारिफत बारी ताला में बकाए दवाम है। दांते के तरबिया रब्बानी के हिस्सा दोज़ख में हद दर्जा अलमनाक अल्फाज ये कहे गए थे कि हम उम्मीद खो चुके हैं और ख्वाहिश पर हमारी जिंदगी का इन्हिसार है। ये अहद कदीम के उन नेक दिल फलसफियों और शायरों की जुबान से अदा हुए थे जिन्हें इल्काए बारी ताला की कोई उम्मीद ना थी। सिर्फ बारी ताला पर ईमान और मोहब्बत ही की बदौलत
انسانی جدوجہد اپنے آخری نصب العین پر پہنچ سکی ہے، یعنی امن و سکون اور راحت و آسودگی کی وہ حالت جو فہم و اخذ کی دسترس سے باہر ہے۔ تاہم جب تک قرون وسطیٰ کی مختلف الانواع اور پرپیچ زندگی میں ان مقاصد کا حقیقی حصول ہمارے پیش نظر نہ ہو، اس وقت تک نہ صرف متکلمین کی تیار کردہ فہرستیں بلکہ دانتے جیسے شاعر کی ذکاوت و عبقریت بھی ہمارے لیے بالکل بے معنی ہوگی۔ لہٰذا آئیے ہم معاشرہ قرون وسطیٰ میں اس عہد کے پیکر اقدار پر ایک نظر ڈال لیں۔ تیسرا باب ختم ہوا۔